अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते अब ये तहरीक चलती रहेगी। ये कहना था अलीमा खान साहिबा का। गुज़िश्ता रात उन्होंने मियाँ वाली जाने की कोशिश की। पहले वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट चलाती रही, मुख्तलिफ शहरों के अंदर गई, वहाँ पे दहशत गर्दी का खतरा भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे वो बाहर भी निकली, अवाम भी बड़ी तादाद में बाहर निकली। लेकिन जैसे ही वो पंजाब में दाखिल हुई, आगे से उनका सामना हो गया पंजाब पुलिस के साथ। मियाँ वाली के करीब उनको रोकने की कोशिश की गई और मियाँ वाली से उनको कहा गया कि जी आप वापस चली जाएं, आप आगे नहीं जा सकती। उनके काफिले को, उनकी गाड़ी को मोड़ दिया गया। इन वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और आम जो शहरी हैं वहां पे उनको मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। वहीं पे बात करते हुए अलीमा खान साहबा ने ये कहा कि ये जो मर्जी कर लें, अब जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे हम इस तहरीक को जारी रखेंगे। आज खान साहब से मुलाकात का दिन है। आज क्या अडयाला में खान साहब से किसी की मुलाकात होगी? मुझे नहीं लगता कि खान साहब से किसी की मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन ये जो तहरीक है अब ये आगे कैसे बढ़ेगी, आगे इसने क्या शक्ल इख्तियार करनी है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटीआई की ये कोशिश है कि पंजाब के अंदर भी तहरीक को शुरू किया जाए और इसी वजह से अलीमा खान साहिबा आई पंजाब के अंदर और मियाँ वाली अपने वो घर जाना चाहती थी, अपने आबाई घर जाना चाहती थी। लेकिन इवन के मियाँ वाली जो इलाका है वहां पे भी उनको आगे नहीं जाने दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब की हुकूमत बड़ी कॉशियस है और वो चीजों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही है और वो उनकी कोशिश यही होगी कि इस तहरीक को पंजाब के अंदर ना चलने दिया जाए। और उसके साथ साथ जो जलसों की इजाजत के लिए अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुझे नहीं लगता कि उनको जलसों की इजाजत भी दी जाएगी। और इसी सिलसिले में उन्होंने अदालत से भी रुजू किया। आप देखते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त वाले दिन क्या पंजाब में, लाहौर में, पिंडी में किसी जगह पे भी जलसा करने की इजाजत मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन ये जो टाइम चूज किया है इस वक्त तहरीक इंसाफ ने, खुसूसन अलीमा खान साहिबा ने, उसकी एक वजह है। इस वक्त लगता है ऐसे है कि सिस्टम पर एक दबाव है और हुकूमत के अंदर भी जो है लोग पूछ रहे हैं कि भाई आगे क्या होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ये वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि जी नून लीग के दोस्त सुन लें, उनका टिकटॉक का टाइम, यानी टिकटॉक वो कह रहे हैं जी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपकी हुकूमत का खात्मा होने वाला है। कुछ लोग जो हुकूमत के अंदर हैं वो ये कह रहे हैं जी सिस्टम बड़ा बेहतर चल रहा है, कोलैप्स नहीं किया, हाँ मसाइल हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा हो गया है और जिस तरह की बात मोहसिन नकवी साहब ने कर दी है, उसकी वजह से यकीनन हुकूमत के ऊपर एक दबाव है और पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस किस्म की तनकीद हो रही है वो भी हमारे सामने है। इसमें यानी इसी सारी चीजों के दौरान अगर पीटीआई का भी एक बड़ा एहतजाज शुरू हो जाए तो वो काफी ज्यादा दबाव डालेगा हुकूमत के ऊपर और यही करने की कोशिश कर रही है अलीमा खान साहिबा। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि 5 तारीख को तहरीक इंसाफ क्या करेगी। मेरी एक लीडर से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि जी आपने 5 अगस्त को आपका क्या प्लान है। उन्होंने कहा कि एक तो हम एक लायामल देंगे और जो जलसा होगा उसमें बहुत सारी बातें आवाम के साथ शेयर की जाएंगी, बड़ी सख्त बातें भी होंगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन अब ये तहरीक इसी तरह चलती रहेगी, किस शक्ल में चलेगी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या आप वार्ड लेवल के ऊपर, सिटी लेवल के ऊपर क्या करेंगे, मतलब कोई जलसे रोज हुआ करेंगे, जुलूस हुआ करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमें ये लग रहा है कि सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है और ये दबाव हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे और अब हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। मैंने कहा ये बातें तो आप लोग 3 साल से कर रहे हैं और 8 महीने से हालत ये है कि इमरान खान साहब की किसी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और आज फिर मुलाकात का दिन है। यानी मैंने गुज़िश्ता रोज उनको कहा कि कल मुलाकात का दिन है। आपको लगता है कि सिस्टम पर अगर इतना ज्यादा दबाव है और वो नहीं चाहते कि आप कोई एहतजाज वगैरह करें तो वो आपकी मुलाकात करवा देंगे? तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये निज़ाम चलाया जा रहा है इनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि हो रहा क्या है। आप देख लें कि कोई चीज भी इनके कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मुख्तलिफ मामलात को देख लें, बलोचिस्तान से लेकर आजाद कश्मीर तक देख लें, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने एक नई चीज शुरू कर दी है जी कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स करके हमने नए सूबे बनाने हैं। ये मामला भी शुरू हो गया है, उसके ऊपर आपस में इनका इख्तलाफ हो गया है। नून लीग जो है हो सकता है सूबों के हक में हो, पीपल्स पार्टी कहती है जी किसी सूरत में भी सिंध को हम तकसीम नहीं करने देंगे। तो ये एक जिसे कहते हैं ना मुख्तलिफ चीजों का एक मिक्सचर बन गया है जो ओवरऑल सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है और आने वाले दिनों में अब ये दबाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चाहे पीटीआई कोने पे भी खड़ी हो जाए तो आप देखेंगे कि ये जो निज़ाम के ऊपर दबाव है इसके अंदर इजाफा होता जाएगा। और अब अगला जो बड़ा स्टेप है वो ये 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। उसके बाद आप देखेंगे कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि अगर आप सिस्टम पर दबाव की बात करें
تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جناب، کل سما نیوز رپورٹ کر رہا تھا کہ درآمدی گندم مقامی گندم سے مہنگی پڑے گی۔ وفاقی جو وزیر ہیں غذائی تحفظ کے، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے، اگر باہر سے آپ گندم منگوائیں گے تو وہ گندم اب آپ کو مہنگی پڑے گی۔ دوسری جانب جو شوگر ملز ایسوسی ایشن ہے، اس نے حکومت کو خط لکھا ہے کہ 5 لاکھ ٹن اضافی جو چینی ہے اس کو برآمد یعنی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ 15 جولائی 2026 کو ملک میں 34 لاکھ میٹرک ٹن چینی کے سٹاکس موجود ہیں، یہ خط میں کہا گیا، یہ مطالبہ کیا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کافی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو شوگر مل مالکان ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی چینی جو ہے ایکسپورٹ کر سکیں۔ اور پچھلی دفعہ جب چینی ایکسپورٹ ہوئی تھی تو اس میں حکمراں خاندان کے بچوں کی جو شوگر مل ہے وہاں سے بھی چینی ایکسپورٹ ہوئی تھی، اس سے کتنا پیسہ آیا تھا وہ سب کچھ رپورٹ ہوا تھا۔ تو اس دفعہ کیا چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اگلے چند دنوں کے اندر یہ صورتحال بھی کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ریسکیو 1122 کی یہ ایمبولینس ہے، اور یہ کل کسی نے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی، اور اگر آپ اس ایمبولینس کو دیکھیں تو اوپر آپ کو پنجاب کی حکومت کا لوگو نظر آتا ہے، اور ساتھ مریم بی بی کی وہ تصویر جو ہولوگرام سا جو تصویر بنی ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے جی گیو وے ٹو ایمبولینس سیو لائفز، وہ ساری بڑا اچھا یہ پیغام ہے۔ لیکن یہ ریسکیو 1122 تو چودھری پرویز الہی صاحب کا منصوبہ ہے، ہم نے چودھری صاحب کی تصویر کہیں نہیں دیکھی۔ میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو انقلابی منصوبے ہیں، اور اگر کوئی کام پنجاب میں اس لیول کا ہوا ہے جہاں پہ عام بندے کو فائدہ ہوا ہے، اس میں پرویز الہی صاحب کا جو دور حکومت ہے، جنرل پرویز مشرف کا جو دور حکومت ہے، وہ سب سے آگے ہے۔ چاہے اس میں نظام کا وہ والا نظام ہو جائے ناظم والا، یا دیگر معاملات ہو جائیں، ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی جن سے عام لوگوں کو فائدہ ہوا۔ پر اینی وے، وہ سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے تو کبھی بھی کسی ایمبولینس پہ اپنی تصویر نہیں لگائی، لیکن 1122 ایمبولینس کے اوپر بھی جو ہے مریم بی بی کی تصویر لگ گئی ہے۔ اچھا جی، کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ احتجاج وغیرہ بھی ہو رہا ہے۔ آج دوبارہ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور حلقے کے اندر جو الیکشن نہیں ہو سکا تھا وہاں پہ الیکشن کروایا جائے گا، اس میں کتنا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، دنیا نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، سمر عباس صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کیونکہ ان کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر کئی کشمیری طلبہ کو اسلام آباد کے ہاسٹل سے اٹھا لیا گیا ہے۔ طلبہ کے امتحان شیڈیول ہیں، ان کے والدین سخت پریشان ہیں، یعنی ان کے والدین کافی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ والدین کا الزام ہے کہ ایف آئی اے نے حراست میں لیا ہے، حکام کو ان بچوں کو فوری رہا کرنا چاہیے۔ تو یہ سمر عباس صاحب نے خبر شیئر کی کہ جناب اسلام آباد میں جو کشمیری طلبہ قیام پذیر ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے حکام کی جانب سے، اور ان کے جو والدین ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد کے F10 میں دیکھا تھا کہ بڑی تعداد میں طالب علم نکل آئے تھے، اس میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے بھی اسٹوڈنٹس تھے، اور غالباً شاید اسی وجہ سے اگر کوئی ایسا ایکشن لیا جا رہا ہے تو شاید وہ اسی وجہ سے لیا جا رہا ہو۔ اچھا، بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا جو سارا وہاں پہ معاملہ تھا، جس طریقے سے چیزیں ہوئیں، جس طرح الیکشن ہوا۔ الجزیرہ کی رپورٹ تو ہمارے سامنے ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ کنٹروورسی بنی، اور آزاد کشمیر کی حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے وہ بھی حقائق کے منافی ہے۔ ووٹروں کی تعداد کم اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بی بی سی اردو نے کیا رپورٹ کیا۔ مظفر آباد میں موجود بی بی سی اردو کی نامہ نگار تابندہ کوکب کے مطابق شہر کے صدر مقام پر اہم سرکاری عمارتوں اور نسبتاً محفوظ علاقوں میں قائم پولنگ سٹیشنز پر گہما گہمی تو دکھائی دی، لیکن ووٹ ڈالنے والوں کے مقابلے میں پنجاب پولیس کے اہلکار کہیں زیادہ نظر آئے۔ یعنی پنجاب پولیس کروا رہی ہے جی وہاں پہ الیکشن، پنجاب پولیس پہنچی ہوئی ہے اس وقت کشمیر کے اندر، پنجاب سے بسیں جا رہی ہیں، پنجاب میں جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ نون لیگ جیت رہی ہے، تو پنجاب ہو رہا ہے جی ہر طرف۔ تو بی بی سی بھی کہہ رہا ہے کہ جی پنجاب پولیس کے لوگ زیادہ ہیں اور ووٹر وہاں پہ کم ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جی ان کے مطابق دوپہر 12 بجے تک بیشتر پولنگ سٹیشنز پر ووٹروں کی تعداد نہایت کم تھی۔ انتخابی عملے نے اس کی وجہ اتوار کی چھٹی اور بارش بتائی۔ ایک پولنگ سٹیشن کے پریزائڈنگ افسر امجد اوان نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ رات پولنگ کے اوقات سے متعلق پھیلنے والی افواہوں کی وجہ سے بھی جو ووٹرز ہیں ان کا ٹرن آؤٹ متاثر ہوا ہے۔
اور اس کے اندر سٹوری کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے وہ اب بہت زیادہ متنازع ہو گیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی وفاق والی جو حکومت ہے وہ بھی 47 کی حکومت ہے اور ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اگر آپ بات کریں پاکستان کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اب خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے ویسے سسٹم کو تحفظات ہو سکتے ہیں۔ سہیل آفریدی پہلے سسٹم کے لیے قابل قبول نہیں تھے، ان کے آنے سے پہلے جس قسم کی باتیں ہوئیں وہ ہمارے سامنے ہیں، بار بار بتایا گیا کہ جی وہاں پہ گورننس کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا صوبہ بھی چل رہا ہے، وہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے، مخالفین بھی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، ان کی اپنی جماعت بھی سیاسی ایکٹیویٹی کر رہی ہے۔ دوسری جانب اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو آپ کو باتیں تو بہت زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن اب جس قسم کی صورتحال ہے پنجاب کے اندر اور جس قسم کی وہاں پہ اخراجات ہیں، جس قسم کا سٹائل آف گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر اب آئی براؤز کافی زیادہ ریز ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ کس طرح چلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سندھ کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی سندھ میں معاملات کس طرح چلائے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن میرے خیال میں اصل جو کچھ معاملات ہیں وہ ہیں پنجاب کے اندر اور سندھ میں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ جہاں یہ ساری چیزیں سسٹم کے لیے یعنی موجودہ جو حکومت ہے اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں؟ کیا حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، لیکن حکومت کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کا تو برملا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ان کے اپنے اتحادی بھی کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں، مختلف محفلوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کی جو بڑی وجہ ہے، دیکھیں پنجاب کے اندر بہت کچھ ہوا، سندھ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جو بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ایک کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو جو دینا تھا کہ آپ نے اتنا پیسہ بھی خرچ کر لیا، ہر جگہ پہ آپ نے اپنی تصاویر بھی لگا لیں، لیکن آپ کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بنا سکے۔ آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ جی ہم نے ادھر کا الیکشن جیت لیا، ہم نے ادھر کا الیکشن جیت لیا، عوام ہمارے ساتھ ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ سب کو پتا ہے، ان کے اپنے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس عوام کی اتنی بڑی سپورٹ نہیں ہے، اور 3-4 سال کے دوران بھی ہم کوئی رائے عامہ ہموار نہیں کر سکے، لوگوں کو اپنی طرف قائل نہیں کر سکے۔ آج بھی عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ وہیں کی وہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسا اپوزیشن لیڈر جس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، جس کو نہ کوئی سن سکتا ہے، جس کی نہ میڈیا کے اوپر تصویر آ سکتی ہے، جس کی نہ کوئی پرانی کوئی تقریر میڈیا پہ چل سکتی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور اب آگے ہیں یہاں پہ کہ جی کیا آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، ٹک ٹاک یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان چیزوں کے اوپر آگے مطلب یہ اتنے irrelevant رہے ہیں سارے عرصے کے دوران عوام کی نظر میں کہ جو ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا پورے نظام کے لیے۔ اگر یہ ریلیونٹ ہوتے نا اور عوام کے ساتھ یہ جینونلی ان کا کنیکشن ایک بن جاتا تو پھر مسائل اتنے نہ پیدا ہوتے، پھر کسی کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ جی یہ سسٹم کولیپس کر گیا، اس لیے کہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور جتنی سپورٹ اس نظام کو ملی ہے، جتنی سپورٹ اس نظام کو ملی ہے کسی اور کو کبھی بھی نہیں ملی، اور یہ کہتے تھے جناب کہ عمران خان کو بڑی نظام کی سپورٹ حاصل ہے، اور اگر ہمارے پاس ایسی سپورٹ ہوتی تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ اب تو یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں انپریسیڈنٹڈ قسم کی سپورٹ دی گئی ہے، لیکن یہ سیاسی طور پہ کچھ بھی اچیو کرنے میں ناکام رہے۔ دیکھیں جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی فیصلے کرتی ہیں، ہر چیز وہ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے نہیں کرتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی، کورونا آیا، عمران خان کو اپوزیشن نے کہا جی بند کر دیں، عمران خان کو دوسری طرف سے بھی کہا گیا جی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی اور دیگر جو سائٹس ہیں ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ خان نے کہا نہیں جی بھائی میں نے نہیں بند کرنا، ان کا یہ یورپ نہیں ہے یہاں پہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اور جس طریقے سے انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ چیزوں کو بند کیا گیا اور پھر وہاں پہ کیا ہوا، بڑا لوگوں کو نقصان بھی ہوا، لیکن یہاں پہ چیزیں بڑی سموتھلی چلی، بلکہ پوری دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان نے کیسے چیزوں کو ہینڈل کیا۔ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، وہ ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ نہیں تھا۔ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس نے اپنی جان چھڑانی، جلدی جلدی بند کرو، لیکن جو لیڈر ہوتے ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوتے کہ بھائی اپنی جان چھڑاؤ بس بند کرو، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ جب سیاستدانوں کے اندر یہ آ جائے کہ بھائی یہ ہو گیا تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، تو پھر وہ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سارے عرصے کے دوران جو پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے وہ آپ کو مسنگ نظر آئے، اور اسی وجہ سے اب یہ نظام جو ہے وہ بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اور میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کے اندر اگر کوئی انہوں نے ڈیلیور کر لیا، کوئی چیزیں بہتر کر لی تو شاید کچھ بہتر ہو جاتا،
لیکن اب تو جو صورتحال ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے، اور میں نے آپ سے کافی ہفتے پہلے بھی یہ چیز کہی تھی کہ اگلے چند مہینے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آئے روز جو ہے اب اس سسٹم کے اوپر جو بوجھ ہے وہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔